बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेर बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है कि बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके रास्ते में इस तरह सफ़ बस्ता होकर लड़ते हैं गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। और ये वही आयत है जिससे जो हमने इंडिया को जवाब देने के लिए ऑपरेशन बुनियान अल मसरूर लॉन्च किया था, और फिर हमने एक एक लफ्ज़ जो कहा था उसकी कामयाबी हमने अपनी आंखों से देखी। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो ये 5 दिन जारी रही, उसमें हमने वो सब कुछ अचीव कर लिया जो हम करना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो हमारे खिलाफ साजिशें होती थी हमने उनको भी ख़त्म किया। इंडिया ने क्या हारा इसमें? इंडिया ने ख़ास तौर पर अपने वो राब्ते या वो जो दावे या वो जो हर वक्त बात होती थी कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे, वो हारे। उन्होंने IMF से राब्ता किया कि पाकिस्तान का कर्ज रोक दो, नहीं रोका। फिर राफेल की सुप्रीमेसी हारी उन्होंने। 39 साल हो गए हैं फ्रांस को राफेल बनाते हुए, आज तक तकरीबन 300 जहाज वो बना चुके हैं। किसी भी जंग में या किसी भी मौके पर एक राफेल जहाज आज तक उनका नहीं गिरा। लेकिन 5 दिन पहले जब उन्होंने पाकिस्तान पर शबखून मारा, पाकिस्तान को मैली निगाह से देखा, तो पाकिस्तान ने उनकी वो सुप्रीमेसी भी भारत की ख़त्म कर दी। फिर S-400 डिफेंस सिस्टम जिसको दुनिया मानती थी, जो रशिया से उन्होंने लिया, पाकिस्तान ने उसको तबाह कर दिया। फिर इसराइली ड्रोन्स जो उनके पास थे, जिन पर वो बहुत नाज करते थे, पाकिस्तान ने उनको तबाह कर दिया। फिर पूरी दुनिया की सपोर्ट जो भारत के बयानिए के साथ हमेशा नज़र आती थी और हमारे बयानिए को उस तरह तक़वियत नहीं मिलती थी, वो सपोर्ट भी उन्होंने ख़त्म कर दी। फिर जो उनके मीडिया और उनके आवाम उनके मीडिया पर भरोसा करते थे, वो तो सबसे ज़्यादा उन्होंने खोया। ख़ुद उनकी आवाम ने फिर सोशल मीडिया पर आकर बताया कि किस तरह उनका नेशनल मीडिया उनके साथ झूठ बोलता रहा है। फिर कश्मीर पर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पर जो उनका बयानिया था वो भी दब गया। अब ये सारी सूरत हाल के बाद कल एक तारीखी फ़तह जो पाकिस्तान ने हासिल की, उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो हिदायत मिली, आज पूरे पाकिस्तान में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। हम इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में नजमुल साकिब साहब, PJ मीर साहब और साकिब बशीर, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, सबसे पहले तो यौम तशक्कुर पर आपके कमेंट्स, और उसके साथ सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह हमने तमाम इस सूरत हाल में, हम यहाँ से कोई मज़ाइल लॉन्च करते थे, कोई कार्रवाई करते थे, हमने उसकी वीडियोज़ बनाई, जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम वो सारी कार्रवाई कर रहे थे, हमें 100% यकीन था कि हम जीतेंगे, ये यकीन कैसे आता है, ये भी बताइएगा। ग़ज़वा बद्र हो, ग़ज़वा खैबर हो या फ़तह मक्का हो, कुरान पाक में जो तालीमात हमें मिलती हैं उसके मुताबिक देख लें। हम लोग जब फ़तह हासिल करते हैं ना, तो हमें एक बात का यकीन होता है कि ये जो हमें फ़तह मिली है, कुरान पाक पे इरशाद है, और अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे, आले इमरान, और अल्लाह अगर तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। बेशक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह की मदद मौजूद थी, पाकिस्तान गालिब हुआ और हिंदुस्तान मगलूब हुआ। देखिए, हम लोगों की जो तालीमात हैं, हम अपनी तालीमात लेते हैं कुरान पाक से, हदीस मुबारक से, अहादीस से। जगह जगह फरमाया गया कि इतराना नहीं चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना शो मारना। आपको अगर फतह बहुत मिल भी गई है, आपको यकीन भी हो गया है कि यू हैव बिकम विक्टोरियस आउट ऑफ एनी वॉर और एनी बैटल, तो उसमें आपने इस्तकामत दिखानी होती है। तकब्बुर और गुरूर बिल्कुल नहीं कि मैं गुरूर और तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की ज़ात को, इसमें शुक्र अदा करने का, ये जो आपने बताया ना, ये जो आज का दिन हम मना रहे हैं, तशक्कुर का लफ्ज़ जो है, शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि उसने इज़्ज़त कायम रखी, उसने अपनी मदद भेजी, तेरा शुक्रिया या बारी ताला। उसके बाद आ जाए उन तमाम लोगों ने जिन्होंने कि इसमें मदद दी, उनका शुक्रिया। फिर आखिर में आ जाएं वो जिन लोगों ने इस जंग को
मौके पे ख़त्म कराने की कोशिश की, उनका शुक्रिया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शुक्रिया है ना, वो उन लोगों का जो अपने घरों से निकले, कलमा तैयबा पढ़ के अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कह के फिर कलमा तैयबा पढ़ा, माँ ने माथे पे बोसा दिया, बाप ने दस्ते शफकत रखा, उनका शुक्रिया सबसे ज्यादा। जो निकले और उनको पता नहीं था कि उन्होंने जिंदा वापस आना है कि नहीं, वो तमाम फौजी जो आपके बॉर्डर पे खड़े थे या सारी रात जागते रहे थे और उनकी आंखों में सिर्फ एक ख्वाब था, दुश्मन पे यानी गलबा पाना है, शहादत हुई तो बहुत अच्छा है वरना गाजी तो है ही, उनका शुक्रिया। और ये जो पूरी कौम हमारी शुक्राना अदा कर रही है अल्लाह ताला, ये जो आपका यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, इसमें ये सारे आते हैं। पाकिस्तान, पूरे का पूरा पाकिस्तान, और ना सिर्फ पाकिस्तान जो कि इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं, वो दुनिया में हर जगह जहाँ पे पाकिस्तानी है वो भी पाकिस्तान है। वो पाकिस्तानी हमारे पाकिस्तानियों के साथ मिल के यौम तशक्कुर मना रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, हम गुरूर नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी तालीमात जो हैं वो बताती हैं कि गुरूर नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना, जश्न नहीं मनाना। फतेह मक्का से ज़्यादा और कौन सी बड़ी बात थी? ग़ज़वा बद्र जो है वो थोड़े से लोग थे हम, लेकिन हमने गुरूर नहीं किया। और फिर अगर आपने किया तो फिर वो देखा जो जंगे ओहद में हुआ। तो पूरी कौम शुक्र अदा कर रही है। आप सबका शुक्रिया, जिसने दामे दरमे सुखने इसमें मदद की, उन सब का शुक्रिया। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि हमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों था, हमें क्यों पता था। और अब देखिए, मैं और आप और हम, ये पीजे मीर साहब और हम सब लोग जो हैं पिछले 12-15 दिनों से 92 दिन रात जो है वो ट्रांसमिशन कर रहा था जी। और मैं बार बार इशारा कर रहा था कि जरा ये स्क्रीन देख लीजिए, और वो चीखती चिल्लाती यानी परेशान और बेहाल किस्म की स्क्रीनें जो कि इंडियन मीडिया की थी, वो देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए। और फिर कंपैरिजन करके पता लगा कि हमारे चेहरों पे जो मुस्कुराहट है, हमारे चेहरों पे जो सुकून है, वो दौरान जंग भी रहा, जो अगर आप इसको जंग कहते हैं वो उससे पहले भी था, और अभी भी आप देख लीजिएगा। इस वक्त कोई टीवी चैनल जो है इंडिया का ऑन करके देख लें, आप देखेंगे वहां घबराहट है, वहां परेशानी है, वहां मलाल है, वहां दुख है, वहां किसी किस्म की जो है ना वो बेचैनी सी है जो कि नजर आ रही है। इधर आ रही है आपको? तो वो कॉन्फिडेंस क्यों था? नंबर 1, अल्लाह पे यकीन था। नंबर 2, हमें पता था कि हम हक पे हैं, हम सच पे हैं। हमने बार बार कहा, हमने बारहा कहा कि मत, हम नहीं लड़ना चाहते, लड़ाई मत कीजिए हमारे साथ, हम जंग नहीं चाहते। और हम आपके अवाम की भी सोच रहे हैं, हम आपके अवाम की भी सोच रहे हैं, क्योंकि जब जंग होती है, जब तीर चलते हैं, और आजकल के ज़माने में ड्रोन्स और मिसाइल्स चलते हैं, उन पे नाम नहीं लिखा होता, लेकिन उन्होंने हमें मजबूर किया और हमने जवाब दिया। दूसरी बात, वो प्रिपेयर्डनेस, आपकी ग्रैंड स्ट्रैटेजी, आपकी ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी, आपकी एक एक टैक्टिकल मूव, चाहे वो फजा में है चाहे वो ग्राउंड पे है, उसने बताया कि हम प्रिपेयर्ड हैं। उसने बताया कि अगर कल को कोई दुनिया का मुल्क, हिंदुस्तान नहीं, कोई दुनिया का मुल्क हम पे अगर हमला करता है तो हम इस काबिल हैं कि अपनी सरहदों की हिफाजत के साथ साथ हम अपने पूरे अवाम की हिफाजत कर सकते हैं। और ये वो यकीन था जिसकी आपने मुझसे पूछा है ना कि वो क्या कॉन्फिडेंस था। अब इस कॉन्फिडेंस को लेके एक चीज, बस इस वक्त की आखिरी बात, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ आपने बातों से नहीं, तकरीरें नहीं की, करके दिखाया है और जीते हैं, सुरखरू हुए हैं। आइंदा अगर हिंदुस्तान या कोई भी हमारा दुश्मन अगर हम पे हमला करता है तो उनको ये तंबीह हो गई है कि पाकिस्तान के साथ मत्था नहीं लगाना। पीजे मीर साहब, आज सब हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं और अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र कि जिसने हमें ये पता नसीब करवाई, अल्लाह ने हिम्मत दी और
ہمارے جوانوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور عام عوام نے بھی کردار ادا کیا، لیکن ایسا لگتا تھا کل سے پہلے تک کہ بھارت اس خطے کے اندر ایک ایسے غرور میں مبتلا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے. اور ہم نے وہ 10 دن پہلے دیکھا جب سنتاس معاہدہ انہوں نے یک طرفہ معطل کر دیا. انہوں نے کہا میں پوری دنیا کو نہیں خاطر میں رکھا، انہوں نے کہا میں پانی بند کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ غرور تھا اس میں اور اسی کو ہم نے توڑ دیا؟ پھر ذوق، آپ اس سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں، آپ صرف اس سے بدترین سے بدترین ایک آپ رویہ اس سے ایکسپیکٹ کریں اور کچھ نہ ایکسپیکٹ کریں. ہم جتنی بھی باتیں کریں گے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ جائیں گی، کیونکہ اس طرف سے آپ کو کوئی پازیٹیوٹی نظر آئے گی نہیں. میں نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے سب سے پہلے. میں یہاں دیکھتا ہوں آج ہم یوم تشکر جو منا رہے ہیں، میں تو اس کو 365 دن مناؤں. یہ کئی لوگ ہیں ہمارے اندر جو کہ باہر کے پیڈ ہوتے ہیں اور ہماری فوج کے خلاف ہی اندر آپ نے دیکھا کہ جلوس نکال لیے، جلسے نکال لیے، ان کے خلاف باتیں کر لی، سوشل میڈیا کو استعمال کر لیا. آج آپ کے سامنے ایک لیسن ہے کہ مت کرو. یہ وہی ہیں ہمارے سپہ سالار اور یہ وہی ہیں بہادر لوگ جو کہ پہلی گولی کھاتے ہیں اور آپ کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں. آج آپ کے سامنے ایک لیونگ ایگزامپل ہے. وزیر اعظم نے بھی آپ کو بتایا، آپ کو دوسرے لوگوں نے بھی بتایا. تو پلیز فیوچر کے لیے ان کو سائڈ پہ رکھو، باقی جو سیاسی کام ہے وہ کرتے رہو. فوج کو مت چھیڑو کبھی بھی. یہ وہی ہے آج ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں نا. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ کھڑے ہوئے تھے وہ، کیونکہ انہوں نے اپنا وہ کہتے ہیں نا اپنا رول نبھایا. اور یہاں کئی ہوتے ہیں ایسے لوگ، مجھے شرم آتی ہے ان کو پاکستانی کہتے ہوئے بھی، کہ جس طرح وہ ہماری فوج کے متعلق بات کرتے ہیں. میرے پاس ان لوگوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، بلکہ آج جو سن بھی رہا ہے ایسے لوگوں کو آپ اپنے منہ سے خود شٹ اپ کال دو. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے سب کو بتا دیا ہے ہم ایگریسٹ ہیں، ایگریسر نہیں ہیں. ہم کبھی بھی ایگریسر نہیں تھے. یہ آج ہم جو یوم تشکر منا رہے ہیں یہ اس لیے منا رہے ہیں کہ 48 سے لے کے آج تک ہم ہر قانون کے رستے پہ چلیں. کئی لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو، ہماری آرمی جو تھی یہ سری نگر سے 4 میل دور پہ تھی. 4 میل، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 میل پہ. اس کو لیڈ کون کر رہے تھے؟ کرنل ضیاء الدین. بعد میں وہ فیض احمد فیض، جنرل اکبر سارے وغیرہ یہ 51 کی کانسپریسی میں بھی آ گئے تھے کیونکہ انہوں نے نہیں مان رہے تھے یہ. لیکن جنرل ڈگلس گریسی نے واپس ہمیں بلا لیا. ہم کشمیر لے سکتے تھے، لیکن ہم ایک ڈسپلن آرمی ہیں، ڈسپلن فورس ہیں، اور اسی کی وجہ سے، ڈسپلن کی وجہ سے ہم نے مار بھی کھائی ہے. آج کشمیر ہمارے پاس ہوتا یہ تو کہیں تیار ہی نہیں تھے. لیکن ہم نے پھر بھی آپ کہہ لو کہ ایک ڈسپلن، ایک یونیفارمٹی کو ہم نے آپ کے سامنے لے کے آئے. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے 48 لے لو، اس کے بعد آپ یہ باقی جو ایڈونچرز ہوئے ہیں 65 71 کارگل اینڈ آل دیٹ. یہ سب ایڈونچرز کیوں ہوتے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہماری دنیا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں دوست ہیں، دوست شوز کوئی نہیں ہے. یہ صرف مزے لیتے ہیں کہ نہایت کشمیری مارے جاتے ہیں، مزے لیتے ہیں کہ پاکستانی مارے جاتے ہیں، مزے لیتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی انصاف کا مادہ ہی کوئی نہیں ہے. آج یوم تشکر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسپیچز گئی ہوں گی ہماری ایمبیسیز کے تھرو. آئی ایم شیور ہمیں بتانا ہے لوگوں کو کہ دیکھو ہم تو شکریہ اللہ کا ادا کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہوئی. یہ نہیں کہ ہم ڈریں یا بھاگیں، یہ بات نہیں ہے. ہم نے انسانی جانیں آل اراؤنڈ بچائی ہیں. ہم انسانیت کے خلاف نہیں ہیں، ہم انسانیت کے بچانے کے ساتھ ہیں. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا جو انیشیٹو تھا فینٹاسٹک. اور یہ جو پہلے جو ہمارے ٹرمپ صاحب بیٹھے ہیں یہ پہلے تو انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے تھے. ہاں میرا تو کام ہی نہیں ہے، لڑتے ہیں یہ وہ فلانا. جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ تو بڑا گرم ہو رہا ہے اور کہیں اور رستے پہ نہ چلا جائے، پھر ان کے منہ بند ہوئے. پھر انہوں نے کہا نہیں سیز فائر کر لو. ٹھیک ہے. ہم نے کسی کے کہنے پہ نہیں، ہم نے انسانیت کے ناطے کے اوپر یہ سیز فائر کیا. ثاقب بشیر صاحب، آپ کو، ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ دنیا صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے. ہم نے بہت دیر کہا کہ بھائی اس سے معاملات خراب ہوں گے، لیکن کوئی نہیں سمجھا
لیکن پھر جو رسپانس ہماری طرف سے دیا گیا اس کو تو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، جس مہارت کے ساتھ، اور ود ان 3 to 4 hours ہم اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے. بالکل. ایک تو اس پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ یہ دن جو ہے وہ دیکھنا نصیب کیا. بھارت کچھ اور سوچ رہا تھا، بھارت کا رویہ کچھ اور تھا، ارادے کچھ اور تھے، لیکن وہی بات کو 3-4 گھنٹوں میں سب کچھ بدل گیا. اور ہم یہ سب سے جو خوشی کی بات ہوتی ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ آپ باعث ہیں. یہ جب بات جو بین الاقوامی میڈیا کرتا ہے، ہماری فورسز کی وہ تعریف کر رہا ہے، ان کی جو صلاحیت ہے اس کی وہ تعریف کر رہا ہے، اور ان کی صلاحیت میں بھارتی فورسز سے جو برتری ہے اس کی وہ تعریف کر رہا ہے، جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ تعریف کر رہا ہے. خاص طور پر یہ جو پاکستان نے جو جواب لیا، بھرپور جو ہے وہ جواب دیا بھارت کو، بھارت کے اندر جا کر جواب دیا، اس کی جو تعریف جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا جو کر رہا ہے کہ بھارت جو کئی دنوں سے جو انٹرنیشنل جو مختلف طاقتیں ہیں، جو گلف کے کنٹریز ہیں، یہ کوشش کر رہے تھے کہ چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی نرم ہو جائیں، کوئی جب وہ کسی طرف چیزیں جو ہے وہ درست سمجھ چل پڑیں، لیکن بھارت کسی بات پر نہیں آ رہا تھا. بھارت جو وہ پاکستان پر حملہ کر چکا تھا، اس کے باوجود کسی بات پر نہیں آ رہا تھا. لیکن جو ہمارا جو رسپانس تھا، بھرپور رسپانس تھا، بھرپور طاقت کے ساتھ جو رسپانس تھا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تھوڑی عقل جو ہے وہ ٹھکانے آئی اور معاملہ جو ہے وہ سیز فائر تک پہنچا. میں بھارتی جو میڈیا ہے اس کو دیکھ رہا تھا، تو اس وقت کی بالکل جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی بھارتی جو میڈیا ہے، وہاں کی جو فورسز ہیں وہ بریفنگ دے رہے ہیں. ان کی صرف ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا جس سے پوری دنیا میں ان کی سبکی ہوئی. جو فرانسیسی جدید جو لڑاکا طیارہ ہے رافیل، اس کو گرنے پر دنیا سوال اٹھا رہی ہے بھارتی ایئر فورس، ان کی کیپیبلٹیز، ان کے پائلٹس کی کیپیبلٹیز پر. تو اس پر جو سوال ہوا کہ جواب آج تک جو ہے وہ بھارت نہیں دے سکا. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ثابت کر چکا ہے کہ سوال ہوا کہ وہ بتائیں کہ پاکستانی اور جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا تصدیق کر رہا ہے کہ آپ کے جیٹس گرے ہیں، ان میں رافیل بھی شامل ہے. تو ان کی طرف سے جواب نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم فوکس ہیں، ہم نے جو ٹارگٹ لینے تھے وہ لے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ اب وہ دنیا جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، اس کو بھی نہیں مان رہا. تو یہ ایک جو شرمندگی سبکی کا وہ مقام ہے، وہ بہرحال ان کو ہمیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے. اور اس طرح جس طرح بھارتی میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی لینگویج تھی، وہاں کی جو لبرل لوگ تھے، جو ماضی میں امن کی بات کرتے تھے، ان کی جو لینگویج تھی پاکستان کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ مارنے کے حوالے سے، وہ لینگویج بھی ہم جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو پہلے دن سے جو سٹانس تھا اسی پہ رہا. یہ تو بھارت نے مجبور کیا کہ ان کو بتایا جائے کہ اصل میں طاقت کیا ہے پاکستان کی. آج بھی جو وہاں مودی ہے اس کو شرمندگی کا سامنا ہے. پوری اپوزیشن اس پہ چڑھ دوڑی ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. یہ سوالات ہیں جن کے جوابات ان کے پاس نہیں ہیں. میں ایک پولیٹیشین ان کا انٹرویو سن رہا تھا، انڈیا کے جو ہیں، جو اپوزیشن کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ 1971 نہیں ہے. اب دور بدل چکا ہے، وہ پاکستان کی صلاحیت بھی بدل چکی ہے، سب کچھ بدل چکا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں سمجھ آیا یہ پہلے. تو یہ جو ہے وہ جو پاکستان کو یہ دن جو ہے وہ دیکھنا پڑا، اور یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. یہ 7-8 جولائی بھی یاد رکھی جائے گی، اور 9-10 مئی کے درمیان جو ہے وہ جو کچھ ہوا وہ بھی یاد رکھا جائے گا. تو اب آگے جو ذوق ہے، کل اس حوالے سے کل دن 12 کا ٹائم جو ہے وہ اس طرف کی جو بھارتی سائیڈ ہے وہ بتا رہی ہے کہ ڈی جی ایم اوز کی جو میٹنگ ہے وہ ہونی ہے. اس کے بعد اگر نیکسٹ جو ہے وہ موڈیلٹیز جو ہے وہ طے ہوں گی کہ کس طرح آگے اس کو ہم نے چلانا ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ کوئی ابھی تو یہ 7 بجے ہے نا، 7 سوا 7 کا ٹائم ہے، تو آپ بتا رہے تھے کہ جی بالکل ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، فورسز کے جو لوگ ہیں، وہ ان کی جانب سے بھی آج کچھ دیر بعد جو ہے وہ اہم بریفنگ ہے. کیونکہ پاکستان نے جو رسپانس دیا، پاکستان نے جو جواب دیا، اس حوالے سے ایک کمپریہنسو جو ہے وہ میٹنگ، جو پریس بریفنگ تھی، وہ ضروری تھی کہ پتہ چلے کہ پاکستان نے کون کون سے ٹارگٹ لیے ہیں. تو وہ آج ہمیں تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا. سب کو انتظار بھی ہے. کیونکہ ایک چیز غور سے دیکھیے گا کہ ذوق ایک چیز بس دیکھیے گا کہ اس سے پہلی جو کی تھی ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس، اس میں جو ان کے چہرے پہ جلال اور غصہ تھا
اب دیکھیے گا شاید آپ کو تھوڑی سی مسکراہٹ نظر آئے. میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ اس کو پوری دنیا کا میڈیا کوٹ کر رہا ہے وہ اس پارٹ کو جس میں انہوں نے غصے میں کہا تھا, اور پوری رات ہم ریسٹرین کرتے رہے, اور پھر آخر میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ویٹ فار آور رسپانس, اور پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ جب ہم رسپانس کریں گے تو پھر تمہیں میڈیا کی خبروں کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر آوازیں خود آ جائیں گی. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم نے اپنے زور بازو پر بہت سے دروازے کھول لیے ہیں, اور وہ ایشوز جو کہ دنیا سن کر انسنے کر دیتا ہے اس پر بات ہونا شروع ہوئی. یہ ہماری پہلی کامیابی ہے, سفارتی کامیابی. پھر اس کے بعد جو صورتحال بنی اس کے اندر جو وجہ ہے, ہم یہ دنیا کو باور کرانے میں کامیاب ہوئے کہ یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے دو ایٹمی طاقتیں ہر 4-5 سال بعد ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتی ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے لیے ہے وہ انڈین آکوپائیڈ کشمیر کا مسئلہ ہے, کہ کشمیر کا مسئلہ ان کی رائے کے مطابق حل ہو جائے. اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں دونوں ممالک کی بڑی تعریف کرتا ہوں, دونوں سائٹ پر جو ہے وہ بہت کچھ ہو سکتا تھا, ناخوشگوار واقعات ہو سکتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ I will work with you both to see if after 1000 years a solution can be arrived at concerning کشمیر. یہ پہلے وہ 2019 میں ایک آفر کر چکے ہیں, اس وقت وزیر اعظم عمران خان ہوتے تھے اور وہ یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس کے لیے امریکہ گئے ہوئے تھے. اس کے بعد کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی, لیکن ایک دفعہ دوبارہ اس لیول پر معاملہ اور بات کرنا اس پر, یہ پہلی کامیابی ہے. اس کو آگے کیسے ہم نے بہتر طریقے سے لے کے چلنا ہے یہ اب ہم ڈسکس کریں گے. پی جے میر صاحب, ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز وہ کشمیر کا مسئلہ ہے, اور اس خطے کے امن کے لیے بھی کشمیر کے مسئلے کا حل ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک پازیٹیو اور اچھی پیش رفت ہو رہی ہے؟ نہیں, اس میں بالکل کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. میں اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بناؤں گا برائے تعمیر. میں سو جاتا ہوں, جب وہاں سے کوئی حرکت ہوتی ہے میں جاگ جاتا ہوں, اور پھر میں ایک ریاکشن دے دیتا ہوں. نو, دیٹ از ناٹ گڈ انف. جو آپ کا سوال ہے امپورٹنٹ سوال اس لیے کیونکہ آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم آ گیا ہے کہ یہ جو ایگریشن ہمارے پاس ہو رہی ہے یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ کشمیر کی وجہ سے. اور اس کو ہم نے ڈیفیوز کرنا ہے. ان کو یہ کتنے 87 آورز لگ گئے ہیں اس جنگ کو. جی کتنے 87 آورز آپ مجھے بتا دیں. اس کی کاسٹ کیا 87 بلین وچ از $1 billion an hour. ایک گھنٹے میں جو جنگ ہے وہ $1 billion لگتا ہے ڈالر. تو یہ مجھے بتائیں کیا پاکستان اور ہندوستان اس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ ہمیں تو چاہیے کہ اپنی عوام پہ یہ پیسے خرچیں, لیکن ہندوستان ہمیں فورس کرتا ہے کہ آپ اور آرمامنٹس کریں کیونکہ ہم نے باز نہیں آنا. ہمیں کیا ضرورت ہے اتنے ہیوی یہ نیوکلیر بننے کے؟ یہ ہم نیوکلیر بنے کس کے لیے بنے؟ آپ کے لیے بنے. ایک دوسرے کے خلاف ہیں. نہیں جی, ہم خلاف نہیں ہیں, ہم تو ایک رسپونڈ کرنے والے. اس وقت بھی رسپونڈ ٹھیک ہے نا جی. یہ کیوں نیوکلیر بنے مجھے بتا دیں. یہ ہم سے پہلے بنے نا. تو پھر نواز شریف نے جب یہاں ایکسپلوژن کیا تو ان کو تکلیف ہو گئی. سو دا کوشچن از کہ میں ابھی بھی کہتا ہوں جو آپ نے سوال کیا بڑا بنیادی اچھا سوال ہے کہ ابھی بھی ہمیں ایک پولیٹیکل پیس کیپنگ ایک ڈیلیگیشن دنیا میں بھیجیں, اپنے کیس کو ری افرم کریں. لوگوں ہر ڈیلیگیشن جائیں جس میں آپ اپوزیشن پارٹیز بھی رکھیں, اپنے کولیشن پارٹنرز بھی رکھیں, اور somebody like بلاول ان کو لے کے جائیں جو کہ ہم اپنے کیس کو پریزنٹ کریں باہر جا کے اور بتائیں کہ دیکھو پلیز ٹیک انٹرسٹ ود اس, پلیز ٹیک انٹرسٹ ان دس میٹر. اگر نہیں کرو گے دس ول بی ورس دین غازہ. غازہ از نتھنگ کمپیئر ٹو واٹ کین ہیپن. دس از اے فلیش پوائنٹ فار دا فیوچر آف دا گلوب. تو اگر آپ اس چیز کو اگر آپ نہیں سیریسلی لوگے تو اس کے فار ریچنگ اور ڈیمیجنگ افیکٹس بہت ہیں. ہم کیوں نہیں کر رہے اس کے؟ بیکاز میں سمجھتا ہوں ایک تو مسلم اماں جو ہے بالکل یہ اماں ہی بن گئی ہے کہ انہوں کسی کی یہ رسپانسبلٹی دکھاتی نہیں ہے کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ. ٹھیک ہے جائیں جو مرضی کریں. میں گلوب کی بات کر رہا ہوں. آج ہم ہسٹری کے اندر پولیٹیکل ہسٹری اور ادھر ادھر ذوق ہم بات کرتے ہیں نا ناگاساکی ہیروشیما کی, اس کے ابھی بھی فار ریچنگ افیکٹس ہیں. ابھی بھی
47 دیکھ لو, 44, 45 دیکھ لو, ابھی بھی کیا ہو رہا ہے. تو کیا ہم نے اگلی سینچریز اسی کے افیکٹ کے ساتھ زندہ رہنا ہے؟ So this is something which the world needs to listen and see very seriously. تو بی جے میں صاحب ایک تو وہ آپ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کشمیر سینٹرز کا, اور ہر پروگرام میں ذکر ہوتا ہے. کل ہمارے ساتھ حریت رہنما موجود تھے پرویز صاحب, انہوں نے بھی اس بات کی حمایت کی کہ یہ ہونا چاہیے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنفلکٹ ہوا اس وقت, جو یہ جنگ کا ماحول تھا اور پاکستان کا اپر ہینڈ آیا, اب بات بھی بہتر طریقے سے سنی جائے گی؟ یہ جی پرویز صاحب اور کئی اور لوگ برسلز میں ہم اکٹھے رہے ہیں, میں تو 15-20 سال سے یہی کرتا رہا ہوں وہاں, اور ہم نے ہمیشہ اپنا ایک موقف بیان کیا ہے, بتایا ہے لوگوں کو. اور یہ آج جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کا جواب جو میں دے رہا ہوں, پرائم منسٹر کو چاہیے امیجیٹلی کل سے کشمیر سینٹرز کھولیں. ٹھیک, یہ آپ کی ان آفیشیل ایمبیسیز ہیں, یہ آپ کی آواز ہے, اور یہ آپ کی آواز وہاں ہے ویئر اٹ میٹرز. جی میڈیا کے اندر آنا, دو ادھر سے بڑھ کے مارنی, ادھر سے دو بڑھ کے آگے, نو, ہم نے بڑک مارنی ہے ممبرز آف دا یورپین یونین کے آگے, ایٹ لیسٹ ان یورپ. پھر اس کے بعد آپ واشنگٹن میں کھولیں, لنڈن میں کھولیں, آپ بات کریں. ہم جب تک اس انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے, آپ کا کام, آپ کا کیس آگے نہیں بڑھ سکتا. نجم ثاقب صاحب, ہمیں پریکٹیکلی اب کیا کرنا ہوگا تاکہ مسئلہ کشمیر حل ہونے کی طرف جائے؟ کیونکہ یہ ہمارے پاس ریسنٹ پاسٹ کے اندر, صرف 2000 کے بعد ہی دیکھ لیتے ہیں, ان 25 سالوں کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑی اپرچونٹی آئی ہے. ہمیں, آپ نے سوال کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا, یہ کیسے شروع ہوا, کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں, اور یہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے, اور اس میں پاسبلٹیز کیا ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے کہ پریکٹیکلی کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کے جو لاکھوں ناظرین ہیں ان کو سب کو پتہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے. دہرا لیتے ہیں, تھوڑی دیر میں دہرا لیتے ہیں تاکہ منظرنامہ جو ہے وہ کلیئر ہو, صاف نظر آئے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں اور بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. دیکھیے, ہر ملک کے کچھ نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. جموں اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کا وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہے. یعنی نیشنل انٹرسٹ کے بھی آپ کے کیٹیگریز ہوتے ہیں. یعنی وہ جب میرے قائد نے شاہرگ کہا تو اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے یہ ہمارا وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہے. دوسرا, یہ مسئلہ صرف پاکستان اور ہندوستان کا نہیں ہے, اس میں ایک قوم ہے, کشمیری قوم, جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں. ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو 3 پارٹیز ہیں اس میں. یاد رہے کہ یہ صرف پاکستان ہندوستان کا نہیں. پاکستان کا اصولی موقف جاننے کے لیے پہلے میں کوشش کروں گا کہ 1948 سے اس کے 3 ادوار ہیں. 1948 سے لے کے 1999 یعنی 1989 تک ایک دور ہے. 1989 نومبر دسمبر سے لے کے تو 5 اگست 2019 تک دوسرا دور ہے. 6 اگست 2019 سے لے کے یہ بنیان مرصوص تک یہ تیسرا دور ہے. ان تینوں ادوار میں پاکستان کا ایک اصولی موقف رہا ہے, اور وہ ایک لائن میں ہم بتاتے ہیں کہ پاکستان اپنے کشمیریوں کی, اپنے بہن بھائیوں کی, بزرگوں اور بچوں کے لیے سیاسی, اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھے گا. یہ ہمارا ہے مین جو ہے نا وہ ٹاکنگ پوائنٹ کہ ہمارا موقف کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کشمیر کا حل چاہتے ہیں. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے جو ریلیونٹ ریزولوشنز ہیں جس میں متفقہ طور پہ طے ہوا ہے کہ پیپل آف کشمیر جو ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے, اور وہ یہ جو ڈیسیژن ہے وہ ایک پلیبسٹ کے ذریعے, ایک ریفرینڈم کے ذریعے اس کا کریں گے. وہ پلیبسٹ اور ریفرینڈم جو آج تک ہندوستان نے نہیں کرایا. یہ تو ہو گیا پاکستان کا موقف اصولی وغیرہ وغیرہ. اب سوال یہاں پہ آتا ہے کہ اس وقت جب کہ اگر آپ اس یعنی یہ جو آپریشن بنیان مرصوص ہے
اس سے 10-15 دن پہلے چلے جائیں, یعنی 22 اپریل سے پہلے چلے جائیں. ہندوستان کشمیر پہ بات کرنا تو دور کی بات ہے, ہندوستان تو بات ہی نہیں کر رہا تھا. وہاں مودی صاحب اور جے شنکر صاحب جو ہیں وہ کہہ چکے پاکستان از ناٹ ریلیونٹ. وہ یہ کہہ چکے کہ ہم آپ کی ایگزسٹنس کو نہیں سمجھتے. ہم کہہ رہے ہیں جی ہم ٹریڈ شروع کرنا چاہتے ہیں, ہمارے صاحب نے یعنی لنڈن میں کہا, اس کا جواب ہی نہیں آیا. وہ ہمیں درخور اتنا ہی نہیں سمجھ رہے تھے, اور اب آتے ہیں اس وقت کی صورتحال میں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بالکل بیک برنر پہ تھا, اب سامنے آیا ہے. اور یہ جو ہے نا کہ سفارتی کوششیں کر کے ہم جو ہے دنیا کو بتائیں, اور یہ وہ دنیا کو پتہ لگ گیا, اور انڈیا نے خود بتایا. انڈیا نے اس کو, آپ کے خیال میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جب بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے, اور مجھے پتا, اور پھر انہوں نے ابھی یہ لیٹسٹ ٹویٹ کی ہے کہ میں دیکھوں گا کہ اس کو میں کیسے حل کر سکتا ہوں. اس سے زیادہ مجھے بتائیے گا کہ کیا کریں گے اور کہ دنیا کو پتا لگے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. یہ بات تو ہم ضرور پوچھیں گے جب کبھی انڈین میڈیا کے لوگوں سے ملاقات ہوگی کہ لاہور کے ساحل پر آ کر ان کو کیسا لگا, اور ملتان کے پہاڑوں پہ انہوں نے کون کون سی جگہ دیکھی جس کو انہوں نے فتح کر لیا تھا آج سے 4 دن پہلے ہی. نجم ثاقب صاحب, انڈین میڈیا یہ ان کی عوامی خواہش کے مطابق یہ سب کچھ کرتا رہا یا حکومتی مجبوری کی وجہ سے؟ اس کے جواب میں تو صرف ایک فکرہ ہے. انڈین میڈیا الیکٹرانک ہے, پرنٹ ہے, یا ایون سوشل میڈیا ہے, اٹ از اسٹیٹ کنٹرولڈ. تو آپ کو جو کچھ نظر آتا رہا اس کا مطلب یہ تھا کہ مودی سرکار کے احکامات شامل ہیں. میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, وہ کسی فلم بنانی ہو تو اس کا اسکرپٹ جو ہے نا وہ مودی صاحب خود بلاتے ہیں, بیچ میں حساب کتاب ڈالتے ہیں, اچھا اس کو ایسے کر لو, اس کو ایسے کر لو. تو ایک فکرے میں وہی بات کہ جو کچھ بھی آپ کو انڈیا یعنی میڈیا پہ نظر آیا وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہے, وہ احکامات ہیں جو وہ فالو کر رہے تھے. دیکھ لیتے ہیں کہ میڈیا کا رول جو ہوتا ہے جنگ کے دوران کیا ہوتا ہے. دیکھیے یہ ایک وار ویپن ہے. میڈیا جو ہوتا ہے نا ایک وار ویپن کے طور پہ کام کرتا ہے. اس میں سائے وار آتی ہے, اس میں آپ کا پروپوگنڈا آتا ہے, پھر آپ کی یہ جو ٹک ٹاک اور یہ جو یہ باقی کے حساب کتاب ہے نا, ٹیلی گرام یہ وہ وغیرہ, اس کے ذریعے جو ہے وہ ریئل ٹائم فوٹیج دکھائی جاتی ہے. میڈیا جو ہے وہ پبلک اوپینین شیپ کرتا ہے. میڈیا جو ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے, میں اچھے والے میڈیا کی بات کر رہا ہوں, لوگوں کو بتاتا ہے یہ صورتحال ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو چکا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ پالیسی پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے, اسٹریٹجی پہ اندر یہ اثر انداز ہوتا ہے. دونوں میڈیا اگر میں دیکھوں پاکستان کا اور ہندوستان کا, تو مجھے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ میرے سارے دوست, بہن بھائی, بزرگ, بچے جنہوں نے انڈین میڈیا بھی دیکھا اور جنہوں نے پاکستانی میڈیا بھی دیکھا اور خاص طور پہ 92 دیکھا, ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے سچ آیا, کس آواز میں سچ تھا, کس نے حق کی بات کی اور کس نے فیکچولی کریکٹ جو ہے وہ انفارمیشن دی, ٹائملی انفارمیشن دی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو تجزیے ہوئے وہ جذباتی نہیں تھے, وہ حقیقت پہ مبنی تھے. اچھا, ویسے ابھی بھارتی میڈیا کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی جا رہی تھی اس میں کچھ جو خبریں سامنے آئی ہے اس میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں تو نقصان ہوتا ہی ہے, تو کچھ حد تک وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں. پی جے میر صاحب, ہم نے کیونکہ ماضی میں اس قسم کی ارسپانسبل قسم کی رپورٹنگ نہیں دیکھی, اور خاص طور پر جب اس قسم کا ٹینس ماحول ہو وہاں پہ تو ایک چیز کو 10 دفعہ چیک کیا جاتا ہے کہ آن ایئر جانے سے پہلے یا بیان کرنے سے پہلے افراتفری نہ پھیل جائے, لوگ جو ہے مس گائیڈ نہ ہو جائے. وہاں پر اس ماحول میں اس قسم کا ماحول بنانے سے کیا حاصل ہو سکتا تھا ان کو؟ پروپیگنڈا, دیٹس اٹ. پاکستان کو ڈیگریڈ کرو, ڈیفیم کرو, ایک بتاؤ کہ وہ ایک ایگریسر ہے, وہ غلط کام کر رہا ہے, وہ ان کا کام ہے. سو مجھے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن اب میں اس انڈین میڈیا کو ایک بلکہ کویشچن بھی ڈالتا ہوں اور ان کی انالیسس بھی مانگوں گا کہ چلو سیز فائر ہو گئی ہے,
اب تم سب سے زیادہ کیا شور کرو گے؟ کیا کہ پاکستان ہماری جو ایئر سپیس بند کی ہے یہ کھول دے؟ اس پہ کریں گے بات. یہ بڑا انٹرسٹنگ یہ ہوگا کہ کیونکہ ان کو تو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے, کروڑوں کا, تو کیا یہ کھول دیں گے؟ یہ کوئی بات کرے گا انڈین میڈیا کی طرف سے؟ لیکن وہ سمجھیں گے کہ اگر ہم نے بات کی تو ہمارے لیے بڑی نیچ ہو جائے گی, ہم نیچے گر جائیں گے. لیکن جو ان کو فائنینشیل لاس ہو رہا ہے ہر طریقے کے ساتھ, تھرو گڈس, تھرو all kinds of other avenues, کیا یہ اس پہ بات کریں گے؟ ذوق یہ بات نہیں کرنے والے. اور ابھی ہم سیز فائر بات کر رہے ہیں, یہ ایڈونچر انہوں نے کرنا ہے. میں کبھی بھی ان پہ اعتبار نہیں کروں گا. آپ نے کل بھی دیکھ لیا کہ انہوں نے سیز فائر کے بعد بھی وائلیشنز کی ہیں, یہ کریں گے. اور یار 48 سے لے کے تو ابھی پتہ نہیں کتنے ہزار وائلیشنز لائن آف کنٹرول پہ کر دیے انہوں نے, تو یہ تو کریں گے اور پھر ہمیشہ پاکستان کو ہی بلیم کریں گے. سو اس پہ ہمیں نہ پرواہ کرنی ہے نہ کچھ کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, جو میں بار بار کہتا ہوں, اپنے کیس کو باہر لے کے جانا ہے. دیکھو ان کے بارڈرز کے اوپر یونائٹڈ نیشنز پیس فورس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی, یہ مجھے بتاؤ. یہ یونائٹڈ نیشن اتنی ٹوتھلیس باڈی ہے کہ آپ اپنی پیس فورس نہیں رکھ سکتے ہیں. کیا انڈیا اتنا تکڑا ہو گیا ہے کہ وہ کمانڈ کرے گا یونائٹڈ نیشنز کو؟ تو اس میں بڑے فیکٹرز ہیں جس فیکٹرز کو آئی تھنک دے نیڈ ٹو بی براٹ انٹو کنسیڈریشن. ثاقب بشیر صاحب, ایک چیز کی خوشی تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کے حوالے سے وہ پروپیگنڈا کرتا تھا, یہ جو انڈین میڈیا کی ایپیسوڈ تھی, اس کے بعد ان کو کوئی سیریس اب بالکل بھی نہیں لے گا. سیریس تو پہلے بھی لوگ اس طرح نہیں لیتے تھے, لیکن اس کے بعد تو ان کے اپنے لوگ ان کو سیریس نہیں لے رہے. جس طرح وہ ٹرول کر رہے ہیں ان کو یا حقیقت بتا رہے ہیں, بڑے بڑے یوٹیوبر جس کا ذکر آپ بھی کر چکے تھے گزشتہ دنوں. اب آنے والے دنوں کے اندر آپ اب کیسے دیکھتے ہیں یہ جو وار ہے, اس میں جس طرح پی جے میر صاحب نے کہا کہ ان کا میڈیا کوئی کنسٹرکٹیو کردار ادا کرے, وہ کرے گا یا وہ روایتی ایسا ہی رہے گا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ کرے گا. ماضی میں بھی جو انڈین میڈیا ہے اس کا کردار اسی طرح رہا ہے, اب بھی اسی طرح رہا ہے. جھوٹ انہوں نے بیچا ہے اور کوئی معذرت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ یہ جھوٹ تھا. جس طرح آپ نے کہا کہ لاہور میں یا ملتان میں انہوں نے پہاڑ جو ہے وہ کہاں دکھا دیے, اور اس طرح کی بہت ساری اور خبریں انہوں نے جو ہے پھیلائیں. ایک اور جو مائنڈ سیٹ کی میں بات کروں, پاکستانی میڈیا میں بیٹھے ہوئے جتنے اینکر پرسن, جتنے تجزیہ کار ہیں, کوئی ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ جا کے کشمیر میں انڈینز کو جو مارو, دہشت گردی کرو, یا انڈیا میں جا کے دہشت گردی کرو. کوئی ایک نہیں ملے گا آپ کو کہ سٹیٹ اس کو سپانسر کرے یا نان سٹیٹ ایکٹر جو ہے وہاں پہ جا کے کریں. آپ انڈین میڈیا کھولیں, انڈین میڈیا پہ بیٹھے ہوئے تجزیہ کار, اینکرز اور کچھ صحافی بھی وہ مطلب باقاعدہ پرووک کر رہے ہیں کہ کریں جی بلوچستان میں جا کر آپ دہشت گردی, وہ BLA جیسی دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ کریں, آپ جو ہے وہ KP میں جا کر کریں, آپ افغانستان کے راستے میں کریں. باقاعدہ طور پر پرووک کر رہے ہیں, مطلب وہ باقاعدہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کرو جی دہشت گردی. مطلب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستانی میڈیا اور انڈین میڈیا کے درمیان ایک بڑی ایک لائن جو ہے وہ کھینچتا ہے. باقی ان کی جانب سے جو جھوٹ پھیلایا گیا, جھوٹ آج کل جو ہے وہ فوری طور پر اس پہ رائے آ جاتی ہے, کاؤنٹر نیریٹو آ جاتا ہے, اس کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور آپ کی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے. کریڈیبلٹی میں ایک دفعہ اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایرر کی وجہ سے غلطی ہو گئی ہو, لیکن آپ بار بار جب کریں گے نا تو وہ کریڈیبلٹی ختم ہوئی تو آپ ختم ہے. تو بھارتی میڈیا کی جو صورتحال ہے, جو سچویشن ہے, بظاہر اس ساری ایپیسوڈ کے بعد مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتی. ان پہ تو رلائی کیا ہی نہیں جا سکتا ان کی بات پر جب تک کہ اس کو کاؤنٹر 2-3 دفعہ جو ہے وہ بندہ مختلف ذرائع سے چیک نہ کر لے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی چیز, ایک ذکر آپ کرنا بھول گئے ہیں, آپ دوبارہ کر دیجئے گا. ایکس کی خواہش کا جو ذکر آپ رکھتے ہیں وہ بھی کر دیں. جی بالکل, ایکس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اب بحال ہو چکا ہے. اچھا, میں نے چیک کیا ہے پچھلے دنوں پہلے ان آفیشلی وہ اس کو کھولا گیا تھا تقریباً 2 روز قبل جب یہ اسٹرائک ہو رہی تھی, تو اس سے 1 دن پہلے ایگزیکٹلی وہ باقاعدہ آفیشلی اس کو کھول دیا گیا, اور PTA نے اس کی منظوری دے دی, اور پورا جو ہے وہ اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وہ کھل چکا ہے. اور میرا خیال ہے اس پر پاکستان کا جو نیریٹو تھا, جو ہونا چاہیے تھا, وہ آیا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کیا ہے پاکستان کو, اور اب جو ہے وہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کھلا ہی رہے گا. اور سب سے آخر میں ابھی ہم اس پروگرام کے جب اختتام پر بڑھ رہے ہیں تو ان میمرز کو بھی سلام جو کہ گھر بیٹھے بھرپور تیاری کر کے وہ بھی اٹیک کرتے ہیں, اور جس طریقے سے وہ میمز بناتے ہیں, جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں,
اس کا گلا انڈیا سے لوگ کرنا شروع ہو گئے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا انڈیا کی, اس میں بتایا کہ یار ان کے میمرز کی ویڈیو دیکھو, ہمارے میمرز کہاں پر بیٹھے ہیں. تو 5th جنریشن وار ہے. ٹویٹر اوپن کریں, کوئی سوشل میڈیا ایپ اوپن کریں, آپ کو دو ہی چیزیں نظر آئیں گی, یا تو پاکستان کے اٹیک کی ویڈیوز جو پاکستان نے رسپونڈ کیا انڈیا کو, یا پھر کوئی میم آپ کو نظر آئے گی. نجم ثاقب صاحب, آج کے سوالات. شکریہ ذوق. ایک ضروری سوال ہے اور ایک غیر ضروری سوال ہے. پہلے ضروری سوال. غلط بات کو بہانہ بنا کر آپ نے سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کی بات کی, پھر بغیر سوچے سمجھے آپ نے ہم پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا, پھر ڈرون چلائے. اب جب کہ پاکستان نے حقیقتاً ایک دندان شکن آپ کو جواب دیا ہے, تو ضروری سوال یہ ہے, ٹھنڈ پڑ گئی ہے آپ کو ہنر عام جے. جی, آج کا غیر ضروری سوال. دو ملک آمنے سامنے ہوں, ایک آل آؤٹ وار کے امکانات ہوں, تو غیر ضروری سوال یہ ہے کہ جدید اسلحہ بیچنے والی ملٹی بلین ڈالرز کمپنیاں جنگ ہونے کی دعا مانگتی ہیں یا جنگ ختم ہونے کی؟ ہمارے ناظرین اپنے فیڈ بیک سے سوشل میڈیا پر آگاہ. اپنا خیال رکھے گا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.